बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। यकीनन तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। हम उसकी तारीफ बयान करते हैं, उसी से मदद के तलबगार हैं। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं। नाज़रीन, अक़ीदा ख़त्म नबूवत इस्लाम का बुनियादी अक़ीदा है। हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे बाद 30 ऐसे कज़्ज़ाब व दज्जाल नबूवत का दावा करेंगे, तुम उनके किसी दावे पर कोई तवज्जो न करना। मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। इस अकीदे का इनकार दरअसल दीन इस्लाम का इनकार है। इस अकीदे के लिए 1200 सहाबाए कराम ने अपनी जानों का नजराना पेश किया था। सबसे पहला इजमा सहाबाए कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम ने अकीदा ख़त्म नबूवत के लिए किया था। ख़त्म नबूवत के मुनकिरीन इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन हैं। ये फितना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ही शुरू हो गया था, जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ख़त्म नबूवत का ऐलान फरमाया, वहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत तक नमूदार होने वाले उन क़ज़ाबीन का भी तज़किरा फरमाया था। बंदा मोमन कभी एक लम्हे के लिए भी सोच नहीं सकता था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी और रसूल आ सकता है। हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का तो इस बाब में कौले फसील है, जो कज़्ज़ाब नबुव्वत का दावा करे उससे ये पूछना कि वो इसकी दलील पेश करे, ईमान से खारिज कर देता है। आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही एक बदबख्त मुसैलमा कज़्ज़ाब का तज़किरा करेंगे, जिसने नबी होने का दावा किया। हम आपको बताएंगे कि मुसैलमा कज़्ज़ाब कौन था, इसके खतरनाक फितनों के बारे में भी आपको बताएंगे, इसका भयानक अंजाम भी आप लोगों को बताएंगे। इसके अलावा ख़त्म नबूवत के पहले शहीद सहाबी के बारे में भी आपको बताएंगे। वीडियो आपके लिए बहुत ही अहम और मालूमाती होने वाली है। इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। नाज़रीन, शैतान हर दौर में मैदान में अपने खिलाड़ी उतारता रहा, इन गुमराहों को कभी कामयाबी नहीं मिली। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत पर उम्मत ने कभी कोई समझौता नहीं किया। हर झूठे मुद्दई नबूवत को उम्मत ने मुस्तरद किया और उसके खिलाफ पूरी तरह जहाद करके उस फितने को खत्म किया। इन फितने वालों में सबसे खतरनाक मुसैलमा कज़्ज़ाब था। मुसैलमा का ताल्लुक कबीला बनु हनीफा से था। ये शख्स बहुत धोखेबाज, अय्यार, मकार और चर्ब जुबान था। एक निहायत बदसूरत, हिवान नुमा, पस्त कद, चपटी नाक वाला शोबदाबाज और जादूगर था। इसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका में ही नबूवत का दावा कर दिया था। ये बदबख्त कहा करता था, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अल्लाह के रसूल हैं और मैं भी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे कज़्ज़ाब करार दिया था। इसका एक खत तारीख की किताबों में मनकूल है, जिसमें इसने दावा किया था कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शरीक नबूवत बनाया गया है। नाउज़ुबिल्लाह। तारीखी रिवायात के मुताबिक मुसैलमा कज़्ज़ाब 6वीं सदी में पैदा हुआ। मुसैलमा और इसके पैरोकार बहुत मक्कार, फरेबी और धोखेबाज थे। वो अजान और नमाज का एहतमाम करते थे। अजान में अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के बाद नाउज़ुबिल्लाह मुसैलमा का नाम भी लिया करते थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका खत मिलते ही उस पर लानत भेजी और उसे काफिर और कज़्ज़ाब करार दिया। ये तारीख में लईन करार दिया गया और फिर सीधा जहन्नम वासिल हो गया। बनु हनीफा के बेशतर मुसलमान अपनी सादा लोही की वजह से उसके दावे को हकीकत समझते थे। इस गुमराही में मुब्तला होने के बाद उन्होंने इसकी इत्तिबा शुरू कर दी। इसके बावजूद इस कबीले के कुछ मुखलिस और फहीम अहले ईमान ने इसके दावे को काबिल गौर नहीं समझा। फतह मक्का 8 हिजरी के बाद मुख्तलिफ कबाइल ने कसरत से अपने वफूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में भेजे और बड़ी तेजी से लोग मुशर्रफ बा इस्लाम हुए। चुनाचा इसी वजह से 9 हिजरी को सन्नतुल वफूद के नाम से जाना जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे हयात के आखिरी हिस्से में 2 बदबातन अफराद मुसैलमा कज़्ज़ाब और असवद अंसी ने अक़ीदा ख़त्म नबूवत पर डाका डालते हुए झूठा दावाए नबूवत किया। इसी दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मर्जुल मौत तारी हुआ। इसी बीमारी के असना में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ख्वाब देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों हाथों में कंगन हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इससे नफरत सी महसूस हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन पर फूंक मारी, जिससे वो दोनों उड़ गए। इसकी ताबीर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बताई कि इन कंगनों से ये दोनों झूठे मुद्दायाने नबूवत
مسیلمہ کذاب اور اسود انسی مراد ہیں، اور دونوں عنقریب میرے ہی جانثاروں کے ہاتھوں انجام بد تک پہنچیں گے۔ بعد میں یہ پیشین گوئی اسی طرح حرف با حرف صادق ہوئی۔ اسود انسی یمن کا باشندہ تھا، شعبدہ بازی میں اپنا ثانی نہیں رکھتا تھا، ذوالحمار یعنی گدھے والا بھی بتایا جاتا ہے، کیونکہ اس کے پاس ایک سدھایا ہوا گدھا تھا۔ یہ جب اس کو کہتا کہ خدا کو سجدہ کر تو وہ سجدہ کرتا، بیٹھنے کو کہتا تو وہ بیٹھ جاتا، کھڑے ہونے کو کہتا تو وہ کھڑا ہو جاتا۔ اس شعبدے بازی کی وجہ سے وہ لوگوں کو بے وقوف بناتا تھا کہ دیکھو کہ ایک بے زبان جانور بھی میری تابعداری کرتا ہے۔ اسی شعبدہ بازی کی وجہ سے لوگ اس سے متاثر ہوئے اور اس کو بہت جلد کامیابی حاصل ہوئی۔ چند دن بعد اس نے ہر طرف آتش فساد مشتعل کر دیا۔ اس کی موت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہی ہوئی، اور اس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک جانثار صحابی حضرت فیروز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا۔ دوسرا مدعی نبوت مسیلمہ کذاب تھا۔ ایک بار مسیلمہ نے دربار نبوی میں حاضر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گستاخانہ انداز میں کہا تھا کہ مجھے اپنا جانشین مقرر فرمائیں۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھجور کی ایک ٹہنی پڑی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، اے مسلمہ، اگر تم امور خلافت میں مجھ سے یہ شاخ بھی مانگو تو میں تم کو دینے کے لیے تیار نہیں۔ مسیلمہ کے تیور اور نظریات سب پر واضح تھے۔ وہ یہ جواب سن کر لوٹ گیا، کسی نے اسے نہیں روکا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار مبارک سے مایوس ہو کر مسیلمہ کذاب یمامہ واپس لوٹا تو اس نے اہل یمامہ کو جھوٹی یقین دہانی کرائی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنی نبوت میں شریک کر لیا ہے، اور اپنی من گھڑت وحی اور الہام سنا سنا کر کئی لوگوں کو اپنا ہم نوا اور معتقد بنا لیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے ہی قبیلے کے ایک باصر شخص نہار کو یمامہ روانہ کیا تاکہ وہ مسیلمہ کو سمجھا کر راہ راست پر لے آئے، مگر یہ شخص بھی یمامہ پہنچ کر مسیلمہ کذاب کا معتقد بن گیا اور لوگوں کے سامنے اس کے شریک نبوت ہونے کی جھوٹی تصدیق کرنے لگا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسیلمہ کذاب کا حلقہ بڑھنے لگا۔ اپنے ہم نواؤں کی کثرت دیکھ کر مسیلمہ کذاب نے اپنے دماغ میں یہ بات پختہ کر لی کہ وہ واقعی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت میں شریک ہے۔ اسود انسی کی کامیابی اور پذیرائی دیکھ کر اس کو بھی جرت ہوئی اور نبوت کا اعلان کرتے ہوئے کہا، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شریک رسالت کر لیا ہے۔ اس کی خود ساختہ نبوت کا فتنہ کافی عرصہ تک رہا، جس کو بڑے بڑے صحابہ کرام نے اپنی جانوں کا نذرانہ دے کر جڑ سے اکھاڑ دیا۔ جس وقت اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اس کی عمر 100 سال سے زیادہ ہو چکی تھی۔ اس گستاخ اور کذاب کی دیدہ دلیری دیکھیں کہ اس نے ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام مکتوب بھیج ڈالا۔ مسیلمہ رسول اللہ نعوذ باللہ کی طرف سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام معلوم ہو کہ میں امر نبوت میں آپ کا شریک کار ہوں۔ عرب کی سرزمین نصف آپ کی ہے اور نصف میری، لیکن قریش کی قوم زیادتی اور ناانصافی کر رہی ہے۔ یہ خط دو قاصدوں کے ہاتھ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہنچایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان قاصدوں سے پوچھا، تمہارا مسیلمہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم بھی وہی کہتے ہیں جو ہمارا سچا نبی کہتا ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر قاصد کا قتل جائز ہوتا تو میں تم دونوں کو قتل کرا دیتا۔ خاتم المرسلین سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں مسیلمہ کو لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من جانب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنام مسیلمہ کذاب۔ سلام اس شخص پر جو ہدایت کی پیروی کرے، اس کے بعد معلوم ہو کہ زمین اللہ کی ہے، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کا مالک بنا دیتا ہے، اور عاقبت کی کامیابی متقیوں کے لیے ہے۔ ناظرین کرام، مسیلمہ کذاب نے بھی قادیانیوں کی طرح اپنی قذب بیانیوں کو اسلام کا نام دے رکھا تھا اور شراب کو حلال قرار دیا تھا۔ کہتے ہیں کہ مسیلمہ کذاب کا دربار بڑی دل فریبی کا منظر پیش کرتا تھا۔ حسین اور نوجوان لڑکیاں اس کے دائیں بائیں ہوتی، گویا قادیانی نبوت کی طرح مسیلمہ نبوت میں بھی عیش و عشرت کی آزادی حاصل تھی۔ مسیلمہ کذاب شودہ بازی میں ایسی مہارت رکھتا تھا جیسے مرزا قادیانی شیطانی الہامات سنانے میں ماہر تھا۔
مسیلمہ قذاب پرندے کے پر اس کے جسم سے الگ کر کے دکھاتا، پھر پرندے اور اس کے پروں کو لے کر ایک ساتھ اوپر پھینکتا تو پرندہ پروں سمیت اڑ جاتا، جسے لوگ ایک معجزہ خیال کرتے۔ مسیلمہ ایک بدصورت حیوان نما انسان تھا۔ مشہور مورخ طبری نے لکھا ہے، مسیلمہ اپنے خاص مہمانوں کے لیے بڑا خوشنما خیمہ نصب کروایا کرتا تھا، جس کی ساخت مکان جیسی ہوتی۔ یہ خیمہ اندر سے بڑے دل فریب طریقوں سے سجایا جاتا اور خیمے میں خوبصورت آتش دان رکھوایا کرتا تھا۔ اس آتش دان میں کوئی ایسی چیز یا جڑی بوٹی رکھ دی جاتی جن سے اٹھنے والی خوشبو حواس انسانی کو متاثر کرتی، جیسے کسی کو ہپناٹائز کر لیا گیا ہو۔ اس کے حواس اپنے کنٹرول میں نہیں رہتے تھے، وہ بے ہوش اور بے خبر ہی نہیں ہوتا تھا، بلکہ مسیلمہ کے اشاروں پر ناچنے لگتا۔ وہ خیمے میں داخل ہوتے ہی مسحور سا ہو جاتا۔ مسیلمہ قذاب نے اس خیمے میں سجاح یعنی مدعی نبوت کو مذاکرات کے لیے بلایا۔ جب سجاح نے مسیلمہ کو دیکھا تو اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی، لیکن اس کی مسکراہٹ میں تمسخر تھا، طنز تھا، کیونکہ سجاح نے اس قدر بدصورت اور پست قد کا آدمی کبھی نہیں دیکھا تھا۔ لیکن تھوڑی ہی دیر کے بعد اس خیمے کی دل فریبی اور دل آویزی اور اس میں سے اٹھنے والی خوشبو نے اسے مسحور کرنا شروع کر دیا، اور مسیلمہ بدماش کی رومان انگیز باتوں نے سجاح پر ایسا خمار سا طاری کر دیا کہ جب صبح طلوع ہوئی تو سجاح اس انداز سے باہر نکل رہی تھی جیسے کوئی دلہن اپنی پسند کے دلہا کے ساتھ ازدواجی زندگی کی پہلی رات گزار کر نکلی ہو۔ مسیلمہ قذاب کی چال کامیاب رہی۔ اس طریقے سے ایک کاذب نے نبوت کا دعویٰ کرنے والی کاذبہ کو بھی رام کر لیا۔ حالانکہ وہ بڑی تیزی سے بستیوں کی بستیاں لوٹتے ہوئے مسیلمہ کی طاقت کو کچلنے کے لیے آئی تھی، مگر خود کچلی گئی۔ ایسی ہی چال مسیلمہ قذاب نے ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہار الرجال کے ساتھ چلی، جو کہ مسیلمہ کو راہ راست پر لانے اور مرتدین کی اصلاح کے لیے بھیجا گیا تھا۔ نہار ایک پڑھا لکھا اور عالم فاضل تھا۔ ان دنوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بستر علالت پر تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسیلمی سرگرمیوں کے اثرات زائل کرنے کے لیے اس شخص کو یمامہ بھیجا، لیکن سجاح کی طرح اس کے خیمے میں داخل ہوتے ہی ایسا مسحور ہوا کہ سجاح کی طرح مسیلمی نبوت کے گن گانے لگا اور مرتد ہو گیا۔ آخر اسی حالت ارتداد میں مسیلمہ کے ساتھ واصل جہنم ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات میں یہ مسئلہ کسی نہ کسی طرح چلتا رہا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات پاتے ہی مسیلمہ قذاب نے اپنے پر پوری طرح کھول دیے۔ لوگوں کو اپنی جھوٹی نبوت کی طرف راغب کرنے کے لیے دین اسلام میں بہت سی ایسی تبدیلیاں کی جو لوگوں کی نفسانی خواہشات کے عین مطابق تھیں، تاکہ عوام کی اکثریت اس کی خانہ ساز نبوت پر ایمان لے آئے۔ چنانچہ اس نے شراب حلال کر دی، زنا کو مباح کر دیا، نکاح بغیر گواہوں کے جائز کر دیا، ختنہ کرنے کو حرام کر دیا، ماہ رمضان کے روزے ختم کر دیے، تمام سنتیں نوافل وغیرہ ختم کر دیں، صرف فرض نمازیں باقی رکھیں۔ اس کے علاوہ اور بہت سی خرافات اس نے اپنے خود ساختہ شریعت میں جاری کی۔ چونکہ یہ سب باتیں انسانی نفس امارہ کے عین مطابق تھیں، اس لیے کم عقل لوگ اس پر ایمان لانے لگے۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ ہر طرف فاحشات اور عیش کوشی کے شرارے بلند ہونے لگے اور پورا علاقہ فسق و فجور کا گہوارہ بن گیا۔ مسیلمہ قذاب کی پذیرائی کو دیکھ کر دوسرے مزید بدظن لوگوں کو بھی دعوی نبوت کی جرت ہوئی، جن میں طلحہ اسدی بھی تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فراست ایمانی سے آغاز خلافت میں ہی ان تمام ہنگاموں کی قوت کا پورا اندازہ لگا لیا تھا۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقرر طلحہ مدعی نبوت کے مقابلے میں کیا۔ طلحہ اسدی کے ساتھ قبیلہ طے کا بڑا مجمع تھا، اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قبیلہ طے سے ہی تعلق رکھتے تھے، ان کو اول اپنے قبیلے کی طرف روانہ کیا کہ ان کو سمجھا کر تباہی سے بچائیں۔ انہوں نے اپنے قبیلے کو بہت سمجھایا، جس کے نتیجے میں انہوں نے جھوٹے نبی کی حمایت ترک کر کے خلیفہ اسلام کی اطاعت قبول کی۔ اس طرح یہ مہم بغیر خون ریزی کے طے ہو گئی۔ اسی طرح حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سمجھانے سے قبیلہ جدیلہ نے بھی اطاعت قبول کر لی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جب طلحہ اسدی کی سرکوبی کے لیے لشکر لے کر آگے بڑھے تو ان کے ساتھ قبیلہ طے کے 1000 سوار بھی نصرت اسلام کے لیے کمر بستہ تھے۔ طلحہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں شکست کھائی اور ایک طرف بھاگ گیا۔ وہاں پہنچ کر دوبارہ اسلام لایا۔ امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام فتنہ کی سرکوبی کے لیے مجموعی طور پر 11 لشکر ترتیب دیے تھے۔ اس میں سے ایک دستہ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابو جہل کی قیادت میں مسیلمہ قذاب کی سرکوبی کے لیے یمامہ کی طرف روانہ کیا، اور ان کی مدد کے لیے حضرت شرجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حسنہ کو کچھ فوج کے ساتھ ان کے پیچھے روانہ کر دیا تھا، اور اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ جب تک دوسرا لشکر آپ تک نہ پہنچے حملہ نہ کرنا۔ شرجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد سے پہلے ہی حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شکست ہوئی، اور پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ان کی شکست کی خبر ملی تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو کہ بنی طے کی مہم سے فارغ ہو چکے تھے، مسیلمہ کے خلاف مارکہ آراء ہونے کا حکم دیا اور ایک لشکر ان کے لیے ترتیب دیا، جس میں مہاجرین پر حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی، اور انصار پر حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر مقرر کیا۔ جب حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمامہ پہنچے تو مسیلمہ قذاب کے لشکر کی تعداد 40,000 تک پہنچ چکی تھی، جبکہ مسلمانوں کا لشکر 13,000 نفوس پر مشتمل تھا۔ مسیلمہ قذاب نے جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد کی اطلاع سنی تو آگے بڑھ کر عقربہ نامی مقام پر پڑاؤ ڈالا۔ اسی میدان میں حق و باطل کا مقابلہ ہوا۔ اس جنگ میں بڑے بڑے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم شہید ہوئے، جن میں ثابت بن قیس، حضرت زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ شامل ہیں۔ ناظرین کرام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردہ فرماتے ہی پھیلنے والا ارتداد کا فتنہ مسیلمہ قذاب تک محدود نہیں تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے تمام فتنوں کی سرکوبی کے لیے مجموعی طور پر 11 لشکر ترتیب دیے تھے۔ تاہم مسیلمہ کا فتنہ سب سے بڑا اس لحاظ سے تھا کہ اس کے ساتھ بنو حنیفہ کی بڑی تعداد تھی۔ مسیلمہ اس جنگ کے دوران ایک باغ میں قلعہ بند چھپا رہا، آخرکار اپنے خاص دستے کو لے کر میدان میں کود پڑا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو اب مسلمان ہو چکے تھے، اپنا مشہور نیزہ پوری قوت سے مسیلمہ پر پھینکا، جس کی ضرب فیصلہ کن ثابت ہوئی اور مسیلمہ زمین پر گر کر تڑپنے لگا۔ قریب ہی ایک انصاری صحابی کھڑے تھے، انہوں نے اس کے گرتے ہی اس پر پوری شدت سے تلوار کا وار کیا، جس سے مسیلمہ کا سر کٹ کر دور جا گرا۔ اس سے مسلمانوں کا جذبہ اور بلند ہو گیا اور انہوں نے پورے زور سے دوسرا حملہ کیا، یہاں تک کہ مسیلمہ کے 40,000 لشکر جرار میں تقریباً 21,000 افراد موت کے گھاٹ اتار دیے گئے۔ اسی بنا پر عقربہ کے مقام کو موت کا باغ بھی کہا جاتا ہے۔ مسلمانوں میں سے صرف 660 آدمی شہید ہوئے تھے۔ ناظرین اکرام، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو ان کے لیے بہت سے چیلنجز تھے۔ ان میں اہم ترین مسیلمہ قذاب کی سرکوبی اور لشکر اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روانگی کا مسئلہ تھا۔ دوسری طرف بہت سے قبائل نے بغاوت کر دی، یہودی و نصرانی بھی سرگرم ہو گئے اور باغیوں کے ساتھ مل کر مدینہ منورہ پر حملے کرنے کی تیاریاں شروع کرنے لگے۔ مدعیان نبوت کاذبہ یعنی منکرین ختم نبوت یعنی مرتدین کے علاوہ منکرین زکوٰۃ کا بھی ایک فتنہ ابھر آیا۔ کسی نے کہا نماز پڑھیں گے اور زکوٰۃ نہیں دیں گے، تو ان حالات میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا، اللہ کی قسم، جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اونٹ باندھنے والی رسی پیش کیا کرتے تھے، اگر انہوں نے اسے روکا تو میں ضرور ان کو قتل کروں گا۔ کتب احادیث میں زکوٰۃ کا انکار کرنے والوں کے خلاف قتال کی وضاحت موجود ہے۔ چنانچہ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرتدین سمیت تمام تر شورشوں اور بغاوتوں کے خلاف لشکر کشی کرنے کا عزم کیا۔ حالانکہ اس وقت پوری امت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غم میں نڈھال تھی، اور غم کے ساتھ ساتھ بہت سے خدشات بھی ان کے دلوں میں پیدا ہو رہے تھے کہ نامعلوم ان حالات میں کیا ہوگا، لیکن خلیفۃ المسلمین کسی قسم کے خوف اور خدشے کو خاطر میں نہ لائے
اور تمام فتنوں کے خلاف فوجی کارروائی کی گئی۔ ان فتنوں میں سب سے طاقتور مرتدین کا تھا حدیقۃ الرحمن، جو کبھی ایک سرسبز اور ہرا بھرا باغ ہوا کرتا تھا، لوگوں کو پھل دیا کرتا تھا، تھکے ماندے یہاں آ کر آرام کیا کرتے تھے، وہاں پھولوں کی مہک ہوا کرتی تھی اور کبھی بلبل کا ترنم، مگر اب وہ حدیقۃ الرحمن نہیں رہا تھا بلکہ حدیقۃ الموت بن چکا تھا۔ اس خوبصورت باغ کا حسن خون میں ڈوب چکا تھا، اس کی رعنائیاں لاشوں تلے دب چکی تھی۔ وہ دل فریب باغ جہاں کبھی پرندے چہچہاتے تھے، وہاں زخمیوں کی چیخ و پکار تھی اور زخمی گھوڑے بے لگام ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ ان کے قدموں کی ٹاپ یوں سنائی دے رہی تھی جیسے موت بے ہنگم کہے لگا رہی ہو۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی جہل، ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن قیس، شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن خطاب، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حرب کے علاوہ 13,000 فدائین کا یہ لشکر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں 40,000 کے طاقتور مسیلمی لشکر سے برسر پیکار تھا۔ سیدنا حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شہید اول ختم نبوت کو مسیلمہ قذاب نے اذیت ناک طریقے سے شہید کیا تھا۔ ان کی والدہ محترمہ ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جہاد میں شریک تھیں۔ غزوہ احد میں بھی یہ عظیم خاتون شریک لشکر رہیں اور زخمیوں کی مرہم پٹی اور دیکھ بھال کیا کرتی تھی۔ یہ بہادر خاتون اپنے دوسرے بیٹے کے ہمراہ مسیلمہ کو قتل کرنے کی نیت سے جنگ یمامہ میں لشکر اسلام میں شامل تھیں۔ اس مہم میں ان کا ہاتھ بھی کٹ گیا تھا، مگر جذبہ جہاد اور انتقام سے سرشار مسیلمہ قذاب کو اپنے ہاتھ سے قتل کرنے کی درپے تھیں۔ ناظرین، یہ بڑا گمسان کا اور بڑا خونی معرکہ تھا۔ مسیلمہ قذاب کے پیروکار قادیانیوں کی طرح اسے حقیقی معنوں میں نبی اور رسول تصور کرتے تھے، اور وہ بھی خون کے آخری قطرے تک بڑی جان نثاری کے ساتھ مسلمانوں سے لڑ رہے تھے۔ اس جنگ کی خون ریزی اور سخت جانی کا اندازہ اس بات سے کیجئے کہ 20,000 مرتدین مارے گئے، جبکہ مسلمانوں میں سے 1200 کی تعداد میں شہادت سے سرفراز ہوئے، جن میں 700 حافظ قرآن اور 200 بدری صحابہ تھے۔ اب تک کسی بھی جنگ میں مسلمانوں کا اس قدر جانی نقصان نہیں ہوا تھا، اور نہ ہی ان کا آج تک ایسے سخت جان مارکہ سے واسطہ پڑا تھا۔ بہرکیف مسیلمہ قذاب قتل ہوا اور اس کے ساتھ ہی جھوٹی نبوت کا یہ ڈرامہ بھی اپنے اختتام کو پہنچ گیا۔ اس کا دستے راست نہار الرجال مرتد بھی مارا گیا اور خود مسیلمہ بھی وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حرب کے ہاتھوں جہنم رسید ہوا۔ وہی وحشی جس کے ہاتھوں غزوہ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تھے، آج اسی وحشی نے اسلام کے دشمن اعظم کو ٹھکانے لگا کر اپنے مشن کی تکمیل کی۔ اسی طرح سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یکے بعد دیگرے تمام فتنوں اور شورشوں کو بفضل خدا جہادی ضرب سے کچل کر رکھ دیا۔ لشکر اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کامیابی کے ساتھ اپنا ہدف پورا کر کے واپس لوٹے، اور اس وقت کی سپر پاور روم جس کے حملے کا ہر وقت خطرہ رہتا تھا، وہ خطرہ بھی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ ادھر یمن کو بھی ایک قذاب اور لعنتی سے نجات مل گئی۔ اگر مسلمی فتنے کو قدرے ڈھیل دی جاتی یا مسلمان لاپرواہی کا مظاہرہ کرتے، جیسا کہ آج قادیانیوں کے بارے میں بعض سیکولر قسم کے لوگ اپنی سادگی کے سبب قادیانیت سے لا علمی کی وجہ سے نرم گوشہ رکھتے ہیں، تو مسیلمہ کو کچلنا بھی صحابہ کے لیے مشکل ہو جاتا، اور آنے والے وقتوں میں مسلمانوں کے لیے قادیانیوں اور مرزائیوں کی طرح یہ فتنہ بھی ایک مستقل درد سر بنا رہتا۔ ناظرین، اب آپ کو ہم ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلے شہید صحابی کے بارے میں بھی بتاتے چلیں۔ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلے شہید صحابی کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے والد زید بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 70 بابرکت آدمیوں میں شامل تھے جنہیں بیعت عقبہ ثانیہ کا شرف اور اعزاز حاصل ہے۔ آپ کی والدہ حضرت نصیبہ بنت قعب ام عمارہ ان 2 عورتوں میں سے ایک تھیں، یعنی آپ نسلی مسلمان تھے اور ایمان آپ کے رگو پے میں اترا ہوا تھا۔ آپ نے ہجرت مدینہ کے بعد جوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس طرح زندگی گزاری کہ کسی غزوہ میں شرکت اور کسی فرض کی ادائیگی سے کبھی بھی پیچھے نہ رہے۔
اس دور میں ایک روز ایسا بھی آیا کہ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنوبی جزیرہ عرب میں 2 سر پیرے جھوٹوں کو دیکھا جو نبوت کا دعویٰ کرتے تھے اور لوگوں کو گمراہی کی طرف لے جا رہے تھے۔ ان میں سے ایک صنعاء میں نمودار ہوا جس کا نام اسود بن قاب انسی تھا، اور دوسرا یمامہ میں منظر عام پر آیا، اس کا نام مسیلمہ قذاب تھا۔ ان دونوں قذابوں نے اپنے اپنے قبیلے میں لوگوں کو ان مومنین کے خلاف اکسانا اور بھڑکانا شروع کیا جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا تھا۔ انہوں نے لوگوں کو یہ کہہ کر ورغلانا شروع کر دیا کہ وہ ان علاقوں میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نمائندے ہیں، بلکہ اس میں سے بھی آگے بڑھ گئے اور خود نبوت کے دعوے دار بن بیٹھے اور زمین کو فساد اور گمراہی سے بھرنے لگے۔ اچانک ایک روز مسیلمہ کی طرف سے بھیجا ہوا ایک نمائندہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، جو مسیلمہ کا ایک خط لایا تھا جس میں مسیلمہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کیا تھا۔ مسیلمہ رسول اللہ کی طرف سے نعوذ باللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف تم پر سلامتی ہو، اما بعد سن لیں کہ میں اس معاملے میں تمہارا شرکت دار ہوں۔ آدھی زمین ہماری ہوگی اور آدھی قریش کی، مگر قریش ایک ایسی قوم ہے جو ظلم کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسیلمہ کے خط کا جواب ان الفاظ میں املا کرایا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے مسیلمہ قذاب کی طرف۔ اسلام اسی شخص کے لیے ہے جو ہدایت کی پیروی اختیار کر لے، اما بعد سن لو کہ زمین تو اللہ کی ہے اور وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے، لیکن اچھا انجام ڈر جانے والوں کا ہی ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ مبارک ایک خوبصورت شہر کی مانند نبودار ہوئے اور بنو حنیفہ کے قذاب کو رسوا کر کے چھوڑ گئے، جس نے نبوت کو بادشاہت سمجھ لیا تھا اور نصف زمین اور نصف رعایا کا مطالبہ کرنے لگا تھا۔ مسیلمہ کے نمائندے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جواب مسیلمہ تک پہنچایا تو وہ مزید گمراہی میں پڑ گیا اور لوگوں کو مزید گمراہ کرنے لگا۔ یہ قذاب اپنا افق و بہتان پھیلانے لگا، مومنوں کو دی جانے والی سزاؤں کو اس نے بڑھا دیا اور لوگوں کو ان کے خلاف بھڑکانے کا کام شروع کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صورتحال میں اس کی طرف ایک خط بھیجنے کا فیصلہ کیا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو اس کی حماقتوں سے منع کرنا چاہتے تھے۔ اس مقصد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ انتخاب حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مکتوب مسیلمہ تک پہنچا دیں۔ حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیز قدمی سے سفر شروع کر دیا تاکہ اس مہم کو بخوشی سر انجام دیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نیت سے ان کو سونپی تھی کہ مسیلمہ کا دل حق کی طرف رہنمائی پالے۔ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مطلوبہ مقام پر پہنچ کر خط مسیلمہ کے حوالے کر دیا۔ مسیلمہ قذاب نے خط کھولا تو خط کے نور و ضیاء نے اس کی آنکھیں اندھی کر دیں اور وہ غرور و ضلالت میں مزید بڑھ گیا۔ ادھر دین عظیم یعنی اسلام کے معیارات اور پیمانوں نے چاہا کہ عظمت و شوکت کے وہ دروس جو اس نے مکمل طور پر انسانیت کے سامنے پیش کر دیے ہیں ان کے اندر ایک نیا درس شامل کر دے جس کا موضوع اور استاد اس بار حضرت حبیب رضی اللہ تعالی عنہ ہوں۔ مسیلمہ ایک شعبہ باز سے زیادہ کچھ نہ تھا، وہ جگہ جگہ شعبہ بازی کرنے والوں کی تمام تر عادات و خصائل اپنے اندر رکھتا تھا۔ اس طرح اس کے اندر کوئی مروت نہ تھی، نہ عرب نسلیت اور نہ کوئی آدمیت جو اس کو اس پیغام رساں کے قتل سے باز رکھتی جس کا عرب بڑا احترام کرتے تھے اور مقدس جانتے تھے۔ مسیلمہ قذاب نے اپنی قوم کو ایک روز اکٹھا ہونے کا کہا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام رساں جناب حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لایا گیا جن کے اوپر اس تشدد سے تعذیب کے آثار دکھائی دے رہے تھے جو مجرموں نے ان کے اوپر توڑ ڈالے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ اس طرح وہ جناب حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح شجاعت کو سلب کر لیں گے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کے سامنے آئیں گے تو متی ہو چکے ہوں گے، اور جب مسیلمہ پر ایمان لانے کے لیے کہا جائے گا تو فوراً ایمان لے آئیں گے۔ مسیلمہ قذاب اس طریقے سے اپنے ذہن میں تیار کیا ہوا معجزہ اپنے فریب خوردہ پیروکاروں کے سامنے دکھانا چاہتا تھا۔ مسیلمہ نے حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، کیا تم یہ شہادت دیتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، ہاں میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔
جناب حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ سے یہ کلمات نکلے تو رسوائی اور ناکامی کی زردی نے مسیلمہ کا چہرہ زرد کر دیا، اور اس نے پھر سوال کیا، کیا تم یہ شہادت دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مضحکہ خیز انداز میں جواب دیا، میں بہرا ہوں، میرے کان تمہاری بات سننے سے انکاری ہیں۔ اس جملے کے بعد کذاب کے چہرے کی زردی جل کر راکھ ہو جانے والے کوئلے کی سیاہی میں بدل گئی۔ اس کی منصوبہ بندی ناکام ہو گئی اور اس کے تشدد نے بھی کوئی کام نہ دکھایا۔ اسے ان لوگوں کے سامنے جن کو وہ اپنا معجزہ دکھانا چاہتا تھا ایسا زوردار تماشا پڑا کہ اس کی جعلی ہیبت ہوا ہو گئی۔ وہ ذبح شدہ سانڈ کی طرح پنکارا اور اپنے اس جلاد کو آواز دی جو اپنی تلوار کے دانتوں سے حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کی بوٹی بوٹی کر ڈالنے والا تھا۔ اس نے چیخ کر جلاد سے کہا، تلوار مار کر اس کے بدن کا ایک ٹکڑا اڑا دو۔ جلاد نے تلوار ماری اور جناب حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بازو بدن سے کٹ کر زمین پر جا گرا۔ مسیلمہ نے پھر مخاطب ہو کر جناب حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ محمد اللہ کے رسول ہیں؟ حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ مسیلمہ نے کہا، اور یہ بھی گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، میں نے تم سے کہا ہے کہ میرا کان وہ بات سننے سے قاصر ہے جو تم کہتے ہو۔ مسیلمہ نے جواب سن کر جلاد کو حکم دیا، اس کے جسم کا دوسرا بازو بھی اڑا دو۔ جلاد نے فوری تلوار ماری اور حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوسرا بازو بھی اڑا کر رکھ دیا۔ لوگ آپ پر نظریں گاڑے حیرت اور تعجب سے دیکھے جا رہے تھے کہ کس قدر عظیمت اور استقامت ہے۔ مسیلمہ مسلسل اسی طرح سوال کرتا رہا اور جلاد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن کی بوٹیاں اڑاتا رہا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلسل یہی جواب دیتے رہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس مسلسل عمل سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن کا آدھا حصہ کٹ کر ٹکڑوں کی صورت میں زمین پر بکھرا ہوا تھا اور آدھا دھڑ باقی رہ گیا تھا۔ بالآخر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاکیزہ عظیم روح پرواز کر گئی، مگر زبان پر ختم نبوت زندہ باد کا ورد جاری رہا۔ اللہ اکبر! اگر حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جان بچانے کی خاطر دل سے ایمان پر قائم رہتے ہوئے مسیلمہ کذاب کی ہم نوائی کر لیتے تو ان کے ایمان میں کوئی نقص واقع نہ ہوتا اور نہ ان کے اسلام کو کوئی نقصان پہنچتا، مگر یہ شخص جو اپنے والد، والدہ، بھائی اور خالہ کے ہمراہ بیعت عقبہ میں حاضر ہوا تھا اور جس نے ان مبارک اور فیصلہ کن لمحات سے ہی اپنی بیعت اور بے نقص ایمان کاملہ کی ذمہ داری اٹھا رکھی تھی، ان کے نزدیک یہ جائز نہیں تھا کہ وہ اپنی زندگی اور آغاز اسلام کے درمیان ایک لمحے کا بھی موازنہ کرتا اور زندگی کو اہم سمجھ کر اس کو بچانے کی راہ اختیار کرتا۔ لہٰذا اس کے پیش نظر یہ بات نہیں تھی کہ وہ اس واحد موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے زندگی کو بچا لیتے جس موقع پر ان کی ایمان کی تمام داستان، سب بات و عظمت، قربانی و بطولت اور راہ حق و ہدایت میں جان قربان کر کے مرتبہ شہادت پا لینے کے ایسے نمونے میں ڈھل گئی کہ قریب تھا کہ وہ اپنی حلاوت و دلکشی میں ہر کامیابی اور فتح و نصرت سے آگے نکل جاتی۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے معزز پیغام رساں کی شہادت کا علم ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کے فیصلے پر صبر کیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے عطا کردہ نور بصیرت کی روشنی میں مسیلمہ کذاب کا انجام دیکھ رہے تھے۔ ادھر حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ جناب نصیبہ بنت قعب نے لمبے عرصے تک اپنے دانتوں کو بھینچے رکھا، پھر یہ قسم کھاتے ہوئے دانتوں کو کھولا کہ وہ خود مسیلمہ سے اپنے بیٹے کا انتقام لیں گی اور اس ناپاک کے جسم میں اپنا نیزہ اور تلوار گھسا کر رہیں گی۔ قدرت جو اس وقت ان کے صدمے، صبر اور تکالیف کو دیکھ رہی تھی، نامعلوم اسے ان کی یہ ادا کس قدر پسند آئی کہ اس نے اس وقت یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ اس خاتون کے ساتھ رہے گی یہاں تک کہ وہ اپنی قسم پوری کر لے۔ کچھ وقت گزرا کہ وہ موقع آ گیا جس کے نقوش دائمی ہیں، یعنی جنگ یمامہ کا موقع۔ جنگ یمامہ کے موقع پر حضرت نصیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی لشکر اسلام کے ساتھ نکل پڑیں اور میدان جنگ کے اندر مارکہ کارزار میں اس طرح گھس گئیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دائیں ہاتھ میں تلوار اور بائیں ہاتھ میں نیزہ تھا اور زبان پر یہ للکار تھی کہ اللہ کا دشمن مسیلمہ کذاب کہاں ہے۔ جب مسیلمہ قتل ہو گیا اور اس کے پیروکار دھنکی ہوئی روح کی مانند گرنے لگے
اور اسلام کے جھنڈے کامیاب و کامران ہو کر بلند ہو گئے تو حضرت نصیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑی ہو گئیں، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حالت تھی کہ آپ کا تن و من طاقتور جسم زخموں سے چھلنی تھا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح کھڑی تھیں گویا اپنے شہید بیٹے حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روئے مبارک کو صاف طور پر دیکھنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لختے جگر کو یوں محسوس کیا کہ اس نے زمان و مکان کو اپنی عظمت سے بھر دیا۔ ہاں، یوں کہنا چاہیے کہ حضرت نصیبہ فتح و نصرت کی خوشی سے مسکراتے اور لہراتے، جس بھی پرچم کی طرف نگاہ اٹھاتی اس کے اوپر اپنے بیٹے حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ ہنستا اور مسکراتا دیکھتی۔ اللہ اکبر۔ ناظرین، اگر بات کی جائے مسیلمہ کذاب کی موت کے بعد کے حالات کی تو اس کا قبیلہ بنی حنیفہ صدقے دل سے دوبارہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ مورخین نے لکھا ہے یہ جنگ یمامہ جھوٹے مدعیان نبوت کے خلاف آخری مارکہ تھا، جس کے بعد دور صدیقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کسی اور شخص کو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے کی ہمت نہ رہی۔ آج کے دور میں جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے کی کوششیں عروج پر ہیں، اسی جذبہ صدیقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ضرورت ہے۔ امت مسلمہ پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ایک عظیم احسان ہے، اور وہ شہدائے ختم نبوت اور مجاہدین ختم نبوت نہایت قابل تحسین ہیں جنہوں نے اپنی جانوں پر کھیل کر گلشن رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تحفظ کا حق ادا کر دیا۔ الحمدللہ۔ امت مسلمہ تا قیامت ان کی مرہون منت رہے گی جنہوں نے رہتی دنیا تک ایک مثال قائم کرتے ہوئے مسئلہ ختم نبوت کو استحکام بخشا۔ اگر مسلمانوں میں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم والی ایمانی غیرت باقی ہوتی تو کسی کو ایسا جھوٹا دعویٰ کرنے کی ہمت نہ ہوتی، اور نہ ہی ملکہ برطانیہ کو دور حاضر کے شیطان اعظم سلیمان رشدی کو سر کا خطاب دینے کی ہمت ہوتی، اور نہ ہی مختلف عیسائی اور یہودی لابیوں کو ذرائع ابلاغ پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گستاخانہ خاک شائع اور نشر کرنے کی جرت ہوتی۔ اگر آج یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام اور ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی عزت و ناموس محفوظ نہیں تو مجرم ہم ہیں۔ یہ ہماری غیر ضروری مصلحت کوشش اور نام نہاد معاملہ فہمی ہے جس نے کفار کو اس قدر دلیر کر دیا ہے۔ آج دنیا بھر کا کفر ہمیں للکار رہا ہے۔ کاش ہم اپنی ایمانی قوت و جرات سے کفار کو بتا سکیں کہ ہم میں آج بھی صدیق کی روح اور اسلاف کی جرت موجود ہے۔ ہم راکھ صحیح مگر راکھ میں دبی چنگاریاں بھی باقی ہیں جو حشر برپا کر سکتی ہیں۔ ناظرین کرام، مسئلہ ختم نبوت پر اجماع صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور امت مسلمہ کا اتفاق ہو چکا ہے، اور اس میں کسی قسم کا تساہل نہیں ہو سکتا۔ آج ہماری بے حسی کے بعض سیکولر سیاست دانوں اور حکومتوں کے سبب قادیانیت کو تقویت مل رہی ہے، اور ہم نے محض انہیں غیر ڈپلومیسی مسلم اقلیت کے طور پر تسلیم کرنے پر ہی اکتفا کر لیا، جبکہ وہ خود کو غیر مسلم تسلیم کرتے ہی نہیں، جب تک انہیں باقاعدہ مرتد قرار نہیں دیا جاتا اس فتنے کا تدارک نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ پاک ہمیں اور ہماری آنے والی نسلوں کو اس فتنے سے محفوظ رکھے۔ ناظرین اکرام، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔